बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। बेटा, आज हम जो सबक पढ़ेंगे वो है सबक नंबर 21, जिसका उन्वान है ख़वातीन का मकाम और उनके हुकूक। ख़वातीन ख़ातून की जमा है, जिसका माना होता है औरत। उनके हुकूक और उनका मकाम और मर्तबा, इस बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेकिन हम ये जो पढ़ेंगे सबक, उनका जो मकाम और मर्तबा ख़वातीन का पढ़ेंगे वो इस्लामी नुक्ता नज़र से पढ़ेंगे कि इस्लाम ने ख़वातीन को, औरतों को क्या हुकूक दिए और इस्लाम की नज़र में औरत का क्या मकाम है। आजकल सारी दुनिया हुकूक की जंग लड़ रही है। ख़वातीन भी अपने हुकूक के लिए मैदान में निकली हुई हैं कि हमें हमारे हुकूक दिए जाएँ। लेकिन उनके पीछे जो कुव्वतें हैं, उनके पीछे जो कार फरमा ताकतें हैं, उनका मकसद और उनका नज़रिया कुछ और है। वो इस्लाम को बदनाम करके औरतों को, मुसलमान औरतों को इस्लामी तहज़ीब से दूर करने के लिए ये सारा खेल रचाते हैं। ख़वातीन को, औरतों को सड़कों पे लाते हैं और उनसे ये मुख्तलिफ़ किस्म के नारे लगवाते हैं। आपने भी पढ़ा होगा, पोस्टर वगैरह उठाए होते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, अपनी चाय खुद बनाओ, अपना खाना खुद गरम करो। इस तरह के नारे वो लगवाते हैं और उनके पीछे यही होता है कि औरतों को इस्लाम से नफ़रत दिलाओ। आज हम जो सबक पढ़ेंगे वो हम ये देखेंगे कि इस्लाम औरत को क्या मकाम देता है। इस्लाम ने औरत को जितना मकाम दिया है, इस्लाम ने औरत को जितनी इज़्ज़त बख्शी है, वो ग़ालिबन किसी मज़हब ने या किसी कौम ने नहीं बख्शी। इस्लाम उस दौर में रूनुमा हुआ जब ख़वातीन का पैदा होना एक जुर्म था। ख़वातीन को ज़िंदगी गुजारना, ख़वातीन के लिए ज़िंदगी गुजारना एक बड़ा मुश्किल मसला था। उनकी ज़िंदगी जानवरों की तरह होती थी। अगर हम तफसील में जाएं तो बड़ा मुश्किल होगा। आप ख़ुद अब बड़ी क्लासों में हैं, आप सीरत की किताबें पढ़ें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से कबल के जो हालात हैं ज़माने जाहिलियत के, वो आप पढ़ें तो आप हैरान रह जाएंगे कि औरतें किस तरह ज़िंदगी गुजारती थी। पहले तो उनकी पैदाइश के ऊपर उनको ज़िंदा दरगोर किया जाता था, ज़िंदा दफन किया जाता था। कुरान में भी है, वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, कि ज़िंदा बच्चियों को, मासूम बच्चियों को तुम दफन कर देते हो, क़यामत के दिन ये तुमसे सवाल करेंगे। तो बच्ची का, औरत का पैदा होना भी एक जुर्म था। फिर बच गई ज़िंदा दरगोर होने से, तो फिर बाद में जब उसके लिए जो ज़िंदगी गुजारने के लिए जो उसके पास बड़े जो उसके हालात थे, बड़े मसाइल थे, वो भी आपको पता चल जाएगा जब आप वो किताबें तारीख़ की पढ़ेंगे। इस्लाम ने आकर औरत को एक बेहतरीन मकाम दिया, औरत को एक ऐसी इज़्ज़त बख्शी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा सवाल किया गया, मन अहब्बुन नास इलैका, कि अल्लाह के रसूल, आपको सबसे ज़्यादा कौन महबूब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस दौर में जब औरत का नाम लेना भी एक जुर्म था, कोई अगर अपनी बीवी को किसी के सामने अच्छे नाम से पुकारता, इज़्ज़त के साथ पुकारता, तो ये उसके लिए बायस आर था। लोग कहते थे, देखो ये औरत का ग़ुलाम हो गया है, इतना बड़ा मर्द है, कैसा मर्द है, औरत के आगे बेच रहा है। तो उस ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा। फिर फरमाया कि या रसूलल्लाह, मर्दों में से कौन महबूब है आपको। तो फिर फरमाया सुम्मा अबूहा। देखें, गौर करें कि फिर उसका बाप, यूँ नहीं कहा कि अबू बकर, नहीं, निस्बत औरत की तरफ से ले गए। अबूहा कि उसका बाप, औरत का बाप मुझे, यानी अपनी बीवी का जो बाप है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो महबूब हैं। तो देखें, निस्बत औरत की तरफ की है। फिर भी तो इन हालात में फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहैसियत वालिद देखें तो हज़रत फ़ातिमा की जिस तरह आप इज़्ज़त व तकरीम फरमाया करते थे कि जब हज़रत फ़ातिमा घर में दाखिल होती तो आप खड़े हो जाते थे अपनी जगह से, बोसा देते और उसे अपनी जगह पर बिठाते। इसी तरह किसी हवाले से भी आपको देखें, बहैसियत ख़ामन देखें, बहैसियत वालिद देखें, तो हर हवाले से आप जो है इस तरह औरत को इज़्ज़त दी है कि किसी और माशरे ने इज़्ज़त नहीं दी। और बहैसियत औलाद होने के, आप सल्लम की जो वालदा है वो बचपन में फ़ौत हो गई थी। आप सल्लम की बचपन में हज़रत आमना फ़ौत हो गई, तो आपने फिर वालदा के जो फ़ज़ाइल बयान किए, अपनी माँ की जो शान बयान की, फरमाया कि इन्नल जन्नता तहत अक़दाम उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माँओं के कदमों के नीचे है। ये किसी और मज़हब ने ये तालीम नहीं दी, किसी और कौम ने ये तालीम नहीं दी जो तालीम इस्लाम ने दी है। आज
اسی اسلام سے نفرت دلائی جا رہی ہے عورت کو کہ اسلام تمہیں کچھ نہیں دے رہا، اسلام سے باہر نکلو تو تمہارے پاس بڑی ترقی ہے، تمہارے پاس مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرنے کے مواقع ہیں۔ تو وہ اسلام جنہوں نے عورت کو زندگی بخشی، وہ اسلام جس نے عورت کو عزت بخشی، اب اسی اسلام سے نفرت دلائی جا رہی ہے۔ تو یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں، کچھ خاص الفاظ ہیں وہ پڑھ کے پھر ہم ریڈنگ کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک لفظ ہے پرتاثیر۔ پرتاثیر کا معنی ہے اثر رکھنے والے۔ جو چیز اثر رکھنے والی ہو، کہتے ہیں کہ آپ کی بات بڑی پرتاثیر ہے، یعنی اس کے اندر بڑا اثر ہے۔ جلی حروف، جلی کا معنی واضح، واضح حروف۔ مدلل، دلائل کے ساتھ۔ تکریم، عزت و احترام۔ کما حق ہو، یہ لفظ ہے کما حق ہو، جیسا حق ہے کہ یار اس نے کما حق ہو اپنے والدین کی خدمت کی۔ یہ کما حق ہو کا معنی جیسے خدمت کرنے کا حق ہے۔ تو کوئی بھی کام ہو، اگر وہ صحیح طریقے سے اس کا حق ادا کیا جائے تو کیسے کہتے ہیں کہ اس نے اپنے امتحان کی تیاری میں کما حق ہو محنت کی، کہ جیسے محنت کرنے کا حق تھا۔ نوید، خوشخبری۔ سوگ، غم۔ نان و نفقہ، اپنی اولاد کے لیے اپنی بیوی پر، اپنی اولاد پر جو خرچ کیا جاتا ہے اسے نان و نفقہ کہتے ہیں۔ نان فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے روٹی، اور نفقہ یہ عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، فارسی میں بھی، اس کا معنی ہوتا ہے خرچہ۔ تو روٹی، خرچہ، یعنی اس کے اندر روٹی، کپڑا اور مکان، تینوں چیزیں آ جاتی ہیں نان نفقے کے اندر۔ اور یہ تین بنیادی ضرورتیں ہیں جو خاوند کے اوپر یا والد کے اوپر اپنی چھوٹی اولاد کے لیے لازم ہوتی ہیں، کہ وہ اپنی نابالغ اولاد کو اور اپنی بیوی کو یہ تین چیزیں دیں: روٹی فراہم کرے، کھانا فراہم کرے، کپڑا فراہم کرے اور مکان فراہم کرے۔ حجاز، حجاز سرزمین عرب کو حجاز کہتے ہیں۔ قابل تحسین، تعریف کے قابل۔ عائلی، خاندانی۔ عائلی قوانین ہوتے ہیں، خاندانی قوانین، میاں بیوی کے درمیان قانون۔ عدم تشدد، تشدد کے بغیر۔ تشدد کہتے ہیں زبردستی، جبر و ستم، ظلم کرنا۔ عدم تشدد، تشدد کے بغیر۔ در گور کرنا، گور کہتے ہیں قبر کو، تو قبر میں ڈال دینا، دفن کرنا۔ زن، زن کا معنی عورت۔ یکسر، یکسر کا معنی بالکل مکمل طور پر۔ مناسب، یہ منصب کی جمع ہے جس کا معنی ہے عہدے۔ نامور، مشہور، یہ خیال کرنا میں نے الگ کر کے لکھا ہے، اگر نامور اکٹھے لکھا ہوا ہو تو بچے اس کو نامور پڑھتے ہیں، اس لیے میں نے یہ مرکب ہے الگ کر کے لکھا ہے، نامور، تلفظ کا خیال کرنا۔ ہر سو، ہر طرف۔ جسارت، جرت، دلیری۔ زینت، سجاوٹ۔ گہما گہمی، رونق۔ تو یہ کچھ خاص الفاظ ہیں وہ ہم نے پڑھے۔ اب ہم ریڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کتاب کھول لیں، اوپر عنوان ہے خواتین کا مقام اور ان کے حقوق۔ آج ثنا کے اسکول میں معمول سے زیادہ گہما گہمی تھی، یعنی معمول سے ہٹ کر رونق زیادہ تھی۔ اسکول کے ہال کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ یہ سب اہتمام اسی لیے کیا گیا تھا کہ سالانہ تقریری مقابلوں کا دن تھا، جس کا موضوع تھا خواتین کا مقام اور ان کے حقوق۔ اسٹیج کے پیچھے دیوار پر شاعر مشرق، یہ لقب ہے، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مصرع خوبصورت اور جلی حروف میں لکھا تھا، یعنی واضح حروف میں: وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ یہ بال جبرائیل جو تصنیف ہے علامہ اقبال کی، اس کے اندر یہ نظم ہے، اس کا ایک مصرع ہے: وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ آگے دوسرا مصرع ہے: اسی کے ساز سے ہے زندگی میں سوز دروں۔ کل تلاوت کلام پاک اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریب کا آغاز ہوا۔ اسٹیج سیکرٹری نے موضوع کا اعلان کیا اور اس کا خوب مختصر سا تعارف بھی پیش کیا۔ پھر مقررین، یہ مقرر کی جمع ہے، مقرر معنی تقریر کرنے والا، اسم فاعل کا صیغہ ہے، مقررین اس کی جمع ہے۔ مقررین کو اسٹیج پر آ کر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی دعوت دی۔ اصل نہ خیالات کے اظہار کرنے کی دعوت دی۔ سب مقررین طالبات نے نہایت مؤثر اور مدلل انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آخر میں جماعت ہشتم کی طالبہ ثنا کو اسٹیج پر آ کر اپنے خیالات کے اظہار کی دعوت دی گئی۔ حاضرین نے حسب معمول تالیاں بجا کر اس کا استقبال کیا۔ ثنا متعدد تقریری مقابلوں میں پہلا انعام جیتنے کا اعزاز حاصل کر چکی تھی۔ آج بھی سب حاضرین جلسہ اس
اس توقع کے ساتھ یعنی اس امید کے ساتھ اس کی تقریر سننے کے لیے ہمہ تن گوش تھے. یہ محاورہ ہمہ تن گوش ہونا یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، مطلب پوری طرح متوجہ تھے. وہ اس موضوع پر کما حق ہو، جیسے موضوع کا حق ہے، کما حق ہو اپنے خیالات کا اظہار کرے گی. ثنا نے اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہوئے تاریخ کے اس دور کا حوالہ دیا جو دین اسلام کی ہدایت کی روشنی آنے سے پہلے سرزمین حجاز پر جہالت کی تاریکی کا دور مانا جاتا ہے. اس دور میں کسی خاندان میں لڑکی کی پیدائش پر سوگ کا سماں طاری ہو جاتا تھا. بعض بد نصیب تو اپنے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے. کہتے ہیں ہر تاریک رات کے بعد روشن صبح آتی ہے. بالکل اسی طرح ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جب دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی ہر سو پھیلنے لگی تو حالات میں یکسر تبدیلی نظر آنے لگی. حالات بالکل تبدیل ہو گئے. اب بیٹی کو خاندان کے لیے باعث رحمت اور اسے اپنے والدین کے لیے آخرت میں باعث شفاعت کی نوید سنائی گئی. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش جس شفقت اور پیار سے کی، اور امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن آئے گا یہاں پر، یہ بھی صحیح کر لیں. امہات المؤمنین یعنی امت کی مائیں، کی جمع امہات آتی ہے، مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، سے جس عزت و تکریم کا سلوک روا رکھا وہ قیامت تک سب کے لیے بہترین مثال ہے. اپنے اہل خاندان کے علاوہ بھی خواتین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس عزت و احترام کا سلوک فرماتے اس کی بے شمار مثالیں تاریخ کی زینت ہیں. ایک دفعہ حاتم طائی، وہ جو مشہور سخی تھا جس کی سخاوت کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں، اس کی بیٹی آپ کے پاس لائی گئی تو آپ نے نہ صرف کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا بلکہ اپنی چادر اتار کر فرش پر بچھائی اور نہایت احترام سے اسے اس پر بیٹھنے کے لیے کہا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں خواتین کے لیے کس قدر احترام اور عزت کی تاکید ہے. ایک ماں کی حیثیت سے اس کے قدموں تلے جنت کی نوید سنا کر اسے وہ عزت و تکریم بخشی جو کسی اور معاشرے یا مذہب میں نہیں. اسلام میں خاوند کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ نہ صرف اپنی شریک حیات یعنی اپنی بیوی کے نان و نفقے کا پورا خیال رکھے بلکہ اس کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آئے. بیٹی اور بیٹے کی تربیت میں کوئی امتیاز نہ کرے، کوئی فرق نہ کرے. اسلام نے تو یہاں تک خواتین کو عزت بخشی ہے کہ جو والدین اپنی بیٹیوں کی صحیح پرورش اور تعلیم و تربیت کرتے ہیں اور شادی کر کے اپنے فرائض پورے کرتے ہیں وہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہوں گے جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں. ثنا نے موجودہ دور میں کئی ایسے حقائق کی طرف اشارہ کیا جن میں خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتے ہوئے بہت سے قابل فخر کارنامے سر انجام دیے. مثال کے طور پر تحریک پاکستان میں خواتین کے کردار کے حوالے سے اس نے کئی نامور خواتین کا نام لیتے ہوئے ان کے کارناموں کا ذکر کیا. اس نے حاضرین کو یاد دلایا کہ دین اسلام کس طرح عورت کی برابری کے سلوک کا پورا حق دیتا ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے اسلامی ممالک میں خواتین وزرائے اعظم کے اعلیٰ مناصب، یہ سواد کے ساتھ لفظ ہے، یہ صحیح کر لینا، مناصب سواد کے ساتھ، مناصب پر فائز ہوئیں. زندگی کے ہر میدان میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، یہاں تک کہ فائٹر پائلٹ یعنی جو جنگی جہاز چلاتی ہیں، اور افواج پاکستان کے دوسرے شعبوں میں بھی خواتین نے اپنی قابلیت، بہادری اور جرأت کا لوہا منوایا ہے. حال ہی میں اسکواڈرن لیڈر مریم مختار نے دوران پرواز جام شہادت نوش کیا اور پاک فضائیہ کی پہلی شہید پائلٹ ہونے کا اعزاز پایا. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں کم سن عرفہ کریم نے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دے کر ثابت کر دیا کہ ذہانت اور علم و فن سے لگن عمر یا جنس کی تفریق سے آزاد ہے. بالکل چھوٹی بچی ہے، اس کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے، فوت ہو گئی ہیں. ثنا نے چند ایسے واقعات اور رسوم و رواج کا حوالہ بھی دیا جن میں خواتین پر تشدد اور بدسلوکی کی نہایت بری مثالیں ملتی ہیں. پاکستان کے کچھ پسماندہ علاقوں، پسماندہ کہتے ہیں غیر ترقی یافتہ، پیچھے رہا ہوا علاقوں میں ونی کی رسم کا ذکر کرتے ہوئے، ونی کسے کہتے ہیں؟ ونی ایک رسم ہے جو اپنا پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے. یہ جہالت کی رسم ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر دو خاندانوں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو جس خاندان نے زیادتی کی ہے تو وہ جرمانے کے طور پر اپنی کسی بچی کا نکاح اس دوسرے خاندان سے کر دیتا تھا بچی کی مرضی کے بغیر، اور اس سے وہ قتل وغیرہ ہو گیا تھا تو اس کا یہ جرمانہ ہوتا تھا، یا کسی کا کوئی نقصان کر دیا تھا تو اس کا یہی جرمانہ ہوتا تھا کہ اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح دوسرے خاندان سے کر دیں جس کے اوپر اس نے یہ زیادتی کی ہے. رسم کا ذکر کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ کیسے خواتین کے جائز حقوق کو غیرت کے نام پر
ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ کئی خواتین پر تیزاب ڈال کر ان کے چہروں اور جسم کو مسخ کر دیا جاتا ہے۔ کئی پسماندہ علاقوں یا خاندانوں میں خواتین کو والد کے ترکے کا معنی وراثت میں سے ان کے جائز حق سے محروم رکھنے کے واقعات سامنے آتے ہیں، یعنی خواتین کو ان کی وراثت نہیں دی جاتی۔ ایسے واقعات ہمارے معاشرے پر بدنما داغ سے کم نہیں۔ خوش قسمتی سے ہمارے قانون ساز اداروں اور فلاح معاشرہ کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے نہایت مثبت کردار ادا کرتے ہوئے قابل تحسین کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ آئلی قوانین میں سے ناانصافی پر مبنی امتیازی شکوں کو ختم کر کے انہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانے کے لیے مناسب تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ آئین پاکستان میں مناسب رد و بدل کر کے اسے عین اسلامی رنگ میں بدل دیا گیا ہے۔ ان قوانین کی روشنی میں خواتین کو برابری کی سطح پر وہ حقوق دیے گئے ہیں جن کے ملنے سے اب وہ مردوں کے شانہ بشانہ یعنی کندھے سے کندھا ملا کر باعزت اور باوقار طریقے سے زندگی بسر کر سکتی ہیں۔ معاشرے میں خواتین کو عدم تحفظ کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے کئی نجی ادارے یعنی پرائیویٹ ادارے بھی قابل ستائش ہیں، یعنی تعریف کے قابل ہیں۔ ادارے بھی قابل ستائش خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ ادارے ان خواتین کا سہارا بنتے ہیں جو وسائل کی کمی یا قوانین سے ناآشنائی کی وجہ سے اپنے حقوق کا تحفظ کرنے سے قاصر رہتی ہیں۔ اب وہ خواتین جو روزگار کے سلسلے میں دفاتر اور کارخانوں میں کام کرتی ہیں، انہیں پورے اعتماد اور احساس تحفظ کے ساتھ کام کرنے کے لیے قانونی تحفظ دیا گیا ہے تاکہ انہیں کوئی بھی ہراساں کرنے کی جسارت نہ کر سکے۔ ہراساں معنی ڈرانے کی۔ ثنا نے اپنی تقریر کے اختتام پر حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا کہ عورتوں پر عدم تشدد کے قوانین اپنی جگہ مفید ہیں، لیکن جب تک خواتین خود بیدار نہیں ہوں گی اپنے حقوق کا تحفظ نہیں کریں گی، اس وقت تک ان کے قوانین کو مؤثر ہونے پر سوالیہ نشان قائم رہے گا۔ ثنا نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر اپنی تقریر ختم کی کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ یعنی انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، یعنی خواتین کو خود کوشش کرنی چاہیے اپنے حقوق کے لیے۔ اپنی ثنا کی اس نہایت پر اثر تقریر پر پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ تو ہماری یہ ریڈنگ مکمل ہوئی۔ اگلے لیکچر میں ہم مشقی سوالات حل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔